कि जिस तरह अब हलाल रिस्क का है, ज़ाहिर है एक हलाल रिस्क कमाना चाहिए। लेकिन ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग जिस तरह उनकी हमें या मतलब देखने से ये अंदाज़ा होता है कि इनकी कमाई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़ाहिर है कि उस कमाई से भी हिस्सा डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसका किस तरह से अजर उनको मिलेगा जो जायज़ कमाई नहीं है, किसी भी वजह से शरई तौर पे या जो भी हो सकती है। तो उसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमाइए। जी, तो जो जायज़ कमाई नहीं है वो उसके मालिक नहीं है। ये इसी तरह है कि आप किसी और का सामान उठा करके ना किसी कार खैर में खर्च कर देते हैं। वहाँ आपने 2 जुर्म किए, एक तो उठाया आपने और फिर दूसरा खुदा के रास्ते में ऐसे माल को आपने खर्च कर दिया जो आपका नहीं है। वो आपको डबल जो है वो गुनाह मिलेगा और वो जायज़ नहीं है। अम्मा ये है कि फलाँ आदमी को हम ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं कि उसकी कमाई सही नहीं है और वो खुदा के रास्ते में दे रहा है, तो हमें बदगुमानी नहीं करना चाहिए। वो जाने उसके खुदा का मामला है कि वो खुदा उससे एक्सेप्ट करता है, नहीं करता। हमें मालूम नहीं है कि उसके कितने कारोबार हैं। मुमकिन है बाज़ हलाल कारोबार हों, उसमें से दे रहा हो, जो सही कारोबार है उनमें से दे रहा हो, ये भी हो सकता है। हम अपने मामलात को निपटा लें, बड़ी बात है, बजाय कि दूसरों के मामलात को हम गिनते शुरू कर दें या उन पर जो है क्रिटिसाइज़ करें या उन प इसके बारे में बहस करें। मौलाना साहब, एक मैं आज के टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, सवाल करना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर आप वजाहत कर दें थोड़ा कि ज़कात और खुम्स जो है उसके हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से और किस तरीके से वो हमें अपनी ज़िंदगियों में वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल दें। जी, ज़कात और खुम्स में बुनियादी तौर पर 2 फ़र्क हैं। पहला फ़र्क ये है कि ज़कात हमारे यहाँ शिया मज़हब में वो ख़ास अजनास पर है, यानी पैसे पर नहीं है। यानी ये ज़कात जो है वो गंदम पर है, जौ पर है, गाय पर है, भेड़ पर है, ऊँट पर है, इन चीज़ों पर है ज़कात, या सोने पर है या चाँदी पर है। और खुम्स जो है वो पैसे पर है, प्रॉफ़िट पर है। ये एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि ज़कात में निसाब है, खुम्स में निसाब नहीं है। निसाब से मुराद ये है कि एक ख़ास मिक़दार होगी तो उसके ऊपर जो है ज़कात होगी। मसलन आपके पास जो है 5 भेड़ें होंगी तो फिर उसके बाद ज़कात आप पर शुरू होगी। अगर 4 होंगी तो आप पर ज़कात नहीं, आप माफ़ हैं ज़कात से। लेकिन खुम्स में ऐसा नहीं है। खुम्स में जो है आपके पास अगर 1 रुपया भी होता है, 1 करोड़ भी है तो आपने देना है, एक। दूसरा मसला ये है कि खुम्स ये होता है कि आपका साल के बाद जो प्रॉफ़िट बचता है, उस पर है। और ज़कात पर ये है कि आप जो है वो फसल पर, यानी ख़ास उसका जो मौसम आएगा वो उसकी उसकी मुनासबत से होगा। और फिर ये मिसाल के तौर पर आपने एक दफ़ा भेड़ों पर ज़कात आपने दे दी है, तो उसके बाद जो है उस भेड़ों पर नहीं होगी, मगर ये कि इज़ाफ़ा भेड़ें हों, वो बढ़ गई हों। मसलन आपने 5 भेड़ों पर दे दी अभी, अब 1 दे दी आपने 5 भेड़ों पर, अब 4 रह गई हैं, इन 4 पर नहीं होगी ज़कात। अब इसके अलावा जो भेड़ें होंगी उस पर होगी। तो ये मसाइल हैं खुम्स और ज़कात के हवाले में। अहले सुन्नत में ये होता है कि अहले सुन्नत में इसके मुकाबले में 2 चीज़ें हैं। वो उनके यहाँ ज़कात है और उश्र है। ज़कात और उश्र। वो जो हमारे यहाँ ज़कात है उनके यहाँ उश्र है। यानी उश्र का मतलब होता है 10वां हिस्सा, और वो उनके यहाँ अजनास पर होता है। बस ये फ़र्क है अहले सुन्नत और शिया में। और अहले सुन्नत में खुम्स नहीं है। अगरचे तारीखी हवाले से खुम्स उनके यहाँ भी था, उन्होंने बाद में इसको हज़्फ़ कर दिए। अभी भी बाज़ वक़्त अहले सुन्नत मानते हैं खुम्स को, कि खुम्स होना चाहिए और है। और इसी की एक तारीखी मिसाल भी मिलती है कि खलीफा दोम के वक़्त खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आए, हाज़िर हुए खुम्स लेकर, और कहा कि ज़ाहिर है वो बाज़ वक़्त कोशिश करते थे कि बैलेंस रखें, कि वो जिस तरह होता है दुनियावी लिहाज से वो कोशिश करते थे कि कोई ऐसा मसला पेश ना आए जिसकी वजह से तलखियाँ बढ़ें और आगे जो है मसाइल बढ़ें। तो वो खुम्स लेकर आए अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, कहा कि ये आप लोगों का हिस्सा है कुरान की आयत के मुताबिक, लेकिन क्योंकि हमारी हुकूमत की माली मुश्किलात हैं, आपको पता है कि जो है वो जंग, हम जो है ईरान की तरफ जा रहे हैं और जंग है, मसाइल हैं, जो जंगजू हैं उनके खर्चात पूरे नहीं हो रहे, तो लिहाजा अगर आप लेकर हमें वापस कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। और ये तारीख में लिखा हुआ है ये वाक़या। तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने वहाँ जो है वो नहीं लिया था खुम्स।
یہ اہل سنت کی تاریخ میں، ہماری تاریخ میں ہے بھی نہیں ہے. دیکھو یعنی خمس ان کے یہاں بھی تھا، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ شَيْءٌ وَاعْلَمْ إِنَّمَا غَنِمْتُمْ للہ ولرسول خمس، آیت پوری مکمل آ گئی اس سورہ انفال کی آیت، کہ جان لو کہ جو بھی منافع حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اور رسول کے رشتہ داروں کا حصہ اس میں. تو خمس ان کے یہاں پتہ نہیں کون سے پوائنٹ پر کس طرح ہوا کہ وہاں ان کے نہیں پایا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی بعض اوقات جو ہے وہ لوگ ان کے یہاں بات کرتے ہیں سوال. مثلاً اب ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا، تو حنیف قریشی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں ان کے اہل سنت کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو معدنیات نکالتی ہے اس معدنیات میں سادات کا جو ہے حصہ رکھے. بس یہ فرق ہے خمس اور زکوٰۃ میں بنیادی طور پر. بس صرف تھوڑا سا یہ کہ ابھی ہم لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے مطلب روزمرہ زندگی میں جو اجناس اگر نہیں ہے، مطلب یہ جو آپ نے ذکر کیا ان چیزوں کا، تو پھر اس میں مطلب آیا کہ ہمارے پر اپلائی نہیں ہوگا زکوٰۃ کا پوائنٹ. زکوٰۃ کا آپ پر اپلائی نہیں ہوگا، صرف خمس کا ہوگا. ٹھیک، شکریہ مولانا. اور سونا اور چاندی پر جو ہے وہ ہوگا، لیکن سونا چاندی، اس سونا چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو سکے کی صورت میں ہو. یعنی سکے، اور بعض فقہاء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس زمانے میں روپے کی جگہ سکہ استعمال ہوتا تھا، لہٰذا جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر بھی ہونی چاہیے، پیسوں پر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں سونا اور چاندی سے مراد پیسے ہوتے تھے. درہم اور دینار، درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار جو ہے اس کے ہوتے تھے سونے کے ہوتے تھے. شکریہ مولانا. یہ معظم آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی اس میں مطلب میرے سوال جو میں نے کرنا تھا آپ نے شاید مائنڈ ریڈ کر لیا، وہ آپ نے اپنے بیان کے آخری جملے میں وہ ہے اس کا جواب دے دیا. میرا سوال یہی تھا کہ بیسیکلی کرنسی نوٹ کا ایک بالکل ایک نئی چیز آئی تھی دنیا میں 150 سال پہلے یا اتنا ہی، تو اس کے بعد ہمارے علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. تو پھر لیکن کرنسی نوٹ پہ ہم نے خمس کو کنٹینیو کیا کہ خمس کرنسی نوٹ پہ نکال سکتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال سکتی. تو اس کی وجہ یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس بچ جائے اس پہ خمس ہو جائے گا. تو ہاں جی، پروفٹ جو بھی ہے، تو یعنی جب پروفٹ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہو تو اس پہ خمس آ جائے گا لیکن زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو پھر میرا سوال یہی تھا جس کا آپ نے جواب دیا کہ بیسیکلی جو کرنسی نوٹس ہوتے ہیں ہمارے، وہ بیسیکلی ایکویلنٹ ٹو گولڈ ریزروائر ہوتے ہیں جو کسی ملک کے پاس ہوتے ہیں، جو اکانومیکل اس کے اسپیکٹ ہے. لیکن آپ نے وہی کہہ دیا کہ اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ سکے کی صورت بھی ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب آخری جو سوال تھا وہ یہ کہ جب پرانے دور میں ادوار میں جب ائمہ کا دور تھا یا اس کے بعد کریم علماء کا دور تھا، اس میں جو اس دور کی کرنسی تھی وہ درہم ہو، دینار ہو، ریال ہو یا وٹس ایور، کہ اس پہ زکوٰۃ نکلتی تھی؟ جی اس پہ زکوٰۃ ہوتی تھی، اس پہ ایک خاص اماؤنٹ تک ہوں آپ کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی تھی. اور اسی بنیاد پر جو ہے سونا چاندی کا جب ذکر آتا ہے نا زکوٰۃ کی اجناس میں سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سونا چاندی اس میں خمس سے زکوٰۃ ہے جو سکے کی صورت میں ہو، جی، نہ کہ سونا چاندی زیور کی صورت میں. جی جو آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی جو خمس کے حوالے سے تھی کہ جو تم کماؤ اس میں اللہ کا، رسول کا، قرابت داروں کا، اور اس کے بعد بھی اس آیت میں if I'm not wrong ذکر جو ہے وہ مومنین کا، غریبوں کا بھی آ رہا ہے. تو تصحیح فرمائیے اگر میں اس میں غلط ہوں، مجھے یا میں مکس نہ کر رہا ہوں دو آیتوں کو. تو اگر خمس میں بھی ذکر آ رہا ہے مساکین کا، غربا کا، دیگر مومنین کا، پھر تو ہمارے ہاں جو خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، سہم امام و سہم سادات، تو بات تو اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. پھر ہاں یہ بڑا اچھا جو ہے وہ آپ نے سوال کیا. وہاں پر جو ہے آیت میں کہا گیا نا کہ اللہ کا ایسا ہے اور اس کے رسول کا ایسا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر جو بعد میں ذکر آ رہا ہے اس میں فقراء کا دوسری آیت میں، تو اس سے مراد یعنی جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور پیغمبر کے رشتہ داروں کو، اور بعد میں مسکین مراد ہے. اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے رشتہ داروں میں جو مسکین ہیں وہ،
بس جو ہم کہتے ہیں نا سام سادات، اس میں شرط بھی یہ ہے، سام سادات ہر سید کو نہیں ملنا خمس، ٹھیک ہے جی، کہ کل جو ہے وہ مثلا میں بھی دعویٰ کر دوں مجھے بھی خمس ملنا چاہیے، اور ڈاکٹر علی رضا بھی کہیں انہیں کوئی خمس ملنا چاہیے، اور یہ ڈاکٹری چھوڑ کر بیٹھ جائیں خمس پر گزارا کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ وہ بعد میں یہاں کہا گیا کہ جو ہے وہ ایسے پیغمبر کے رشتہ دار جو کہ غریب ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ پیغمبر نے وہاں احادیث کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حصہ اور پیغمبر کے رشتہ داروں کا حصہ، اور پیغمبر کے ایسے رشتہ دار جو کہ غریب ہے، اللہ اور اس کے رسول، بس یہاں پر یہ فقہاء نے اس سے تعبیر کی ہے اللہ اور اس کا رسول اس کا حصہ ایک حصہ بن جائے گا، اور پھر رشتہ داروں کا ایسا دوسرا حصہ بن جائے گا۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ خمس کے دو حصے ہیں، سام امام اور سام سادہ۔ ٹھیک، شکریہ۔ اور وہ آیت اس طرح ہے سورہ انفال کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، کل الانفال للہ ولرسولہ، یہ آیت ہے، اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے اس کی غالباً، یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، جو جس میں لے کے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم لِلَّهِ، یہ آیت نمبر اس کا صحیح مجھے فگر یاد نہیں آیا کتنے نمبر کی آیت ہے، تو ابھی جو ہے میں دیکھتا ہوں اس کو، مجھے اگر مل جاتی ہے آیت، یہ ابھی جو ہے جی اگلا سوال کر میں دیکھتا ہوں، اگر مل جاتی ہے میں پھر آپ کو وہاں سے نکال کر۔ جی جواد بھائی۔ جی میرا سوال یہ ابھی کیونکہ ٹاپک خمس کا چل رہا ہے تو کہ بھائی یہ نہ سمجھے کہ ہم خمس معاف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح یہاں پہ ناروے میں یا یہاں پہ ہر بندے کے اوپر قرض ہے، گھر کا قرض ہے، گاڑی کا ہے، اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، تو پروفٹ کو کس سینس میں مطلب دیکھا جا سکتا ہے؟ اب جس طرح اگر میرے پاس 1000 روپیہ بچ گیا ہے تو وہ اب میں اس میں گھر کا لون بھی اتار سکتا ہوں کیونکہ میں مقروض ہو ظاہر ہے، یہاں پہ تو سسٹم اس طرح چل رہا ہے، تو اس منافع کو کس طرح سے مطلب ہم لوگ دیکھیں جو ہمارا منافع ہوتا ہے؟ جی ذرا اس کی تھوڑی۔ جی یہاں پر جو قرضہ ہے، مثلا گاڑی کا قرضہ ہے، مکان کا قرضہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے یہاں پر یورپ میں، لہٰذا اس کو ہم قرضے کے میں شمار نہیں کریں گے وہ قرضہ، کیونکہ اس صورت میں ہوگا تو پھر یہاں کوئی بھی جو ہے وہ نہ خمس کا بنے گا جو ہے وہ اس پر واجب ہوگا، نہ اس پہ کوئی اور جو ہے وہ شرعی واجبات لاگو ہوں گے، لہٰذا ان چیزوں سے ہٹ کر کے قسط دینے کے بعد آپ سال کی ایک تاریخ رکھیں گے، اس تاریخ پر جتنے پیسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں، جتنے بھی بچت آپ کے پاس ہو، تو آپ نے اس میں سے خمس نکالنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ اور کوئی سوال ہے کسی؟ یہ آیت آ گئی ہے جی، آیت نمبر ہے جی 42 سورہ انفال کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جان لو کہ جو بھی تم میں منافع ملتا ہے، پرافٹ ملتا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ذل قربا کے لیے اور پیغمبر کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکینہ مسکینوں کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے، وابن السبیل اور ایسا آدمی کہ جو کہ سفر میں غریب ہو گیا ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، یہ ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور یہ ان لوگوں پر ہے کہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر اس دن، جس دن جو ہے وہ حق اور باطل کے فیصلے کے دن تھا، اور جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر جو اہل سنت، بعض اہل سنت جو خمس کا انکار کرتے ہیں، وہ اس آیت کو مختص قرار دیتے ہیں جنگی غنیمت سے، جی کیونکہ غنیمت کے دو معنی ہوتے ہیں، غنیمت کا ایک معنی ہے جنگی غنیمت، ایک معنی ہے پرافٹ۔ اور اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں نازل ہوئی ہے اور جب جنگی غنیمت پیغمبر کے پاس آیا ہے تو اس موقع پر نازل ہوئی ہے،
لہذا یہ آیت جو ہے وہ منافع کی طرف آپ اس کو نہیں لے جا سکتے، صرف جنگی غنیمت سے متعلق ہے کہ وہاں خمس دینا ضروری۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ قرآن کی آیات موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی ہیں لیکن مختص نہیں ہوتی موقع کے ساتھ۔ جنگ میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا عام معنی ہے، اور پھر غنیمت کا معنی جنگی غنیمت بھی ہوتا ہے، پرافٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر جب اس کا عام معنی جو ہے ہم نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خمس پر بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ پیغمبر پاک بھی خمس جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں، جنگ کے علاوہ بھی امام علی بھی خمس جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں، جنگ کے علاوہ بھی خلفاء نے بھی، خلیفہ دوم کے وقت تک جو ہے وہ خمس نکالتے رہے ہیں خلفاء، جنگ کے علاوہ بھی۔ بس اس آیت کی تفسیر کے لیے خود ہم نبی کریم کی سیرت کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی سیرت کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اس تمام جو ہے وہ جو بزرگان دین ہیں، چاہے شیعہ کے ہوں چاہے اہل سنت کے ہوں، تو وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مختص نہیں ہے جنگی جو ہے وہ غنیمت سے۔ اگر اس طرح مختص کریں گے آیات کو موقع کی مناسبت کے ساتھ اور اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اسپریڈ نہیں کریں گے دوسرے زمانوں تک، تو پھر قرآن محدود ہو جائے گا صرف مکہ اور مدینہ تک، پھر کہیں اور اس کو آپ لاگو جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ جی یہ تھوڑا سا میں ضروری سمجھتا تھا اس آیت کو جو ہے وہ پورا پڑھوں، اس کا ریفرنس خمس کے حوالے سے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی یہ بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن جی، میں نے جی وہ زکوٰۃ کے متعلق ذرا کنفیوژن ہے مجھے کہ وہ جس طرح زیور جتنا مرضی ہو تو اس کو یہ نہیں 4.5 تولے کے بعد اس کو جو باقی بچے اس پہ زکوٰۃ جو ہے 2.5% ہے، یا کس طرح حساب سے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا اگر وہ اینٹ کی صورت میں ہو یا ڈھیلیوں کے تو وہ پھیر دیتے ہیں، تو اس کا سمجھ نہیں آئی۔ وہ آپ کی بات جو وہ اہل سنت میں ہے کہ ہر صورت میں آپ نے زکوٰۃ اس پر دینی ہے، چاہے وہ ہاں اینٹ جی کی صورت میں ہو یا نہ ہو، سکے کی صورت میں ہو، اہل سنت میں اس طرح ہے۔ شیعہ میں یہ ہے کہ وہ سکے کی صورت میں ہو، درہم اچھا، دینار کی صورت میں، سکے کی صورت میں ہو تو تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ورنہ جتنا مرضی زیور ہو خیر ہے۔ جی اس میں ورنہ کس جتنا مرضی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس پہ خمس ہوگا اس پہ۔ پھر وہ اس کو ایک اور عنوان سے، سونے کے عنوان سے خمس نہیں ہے اس پر، اس پہ عنوان، اس عنوان سے خمس ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے پاس ہے اور آپ نے سارا سال استعمال نہیں کی، اگر آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے سارا سال اس سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ایسی چیز میں سے ہے جو آپ کی ضرورت میں نہیں ہے، آپ نے رکھی ہوئی ہے، گویا وہ پرافٹ ہے آپ کا، گویا آپ کی پراپرٹی ہے، اس عنوان سے تو اس پہ خمس دیں گے، جس پہ خمس دیں گے۔ جی تو دیں گے تو صحیح نا اللہ کے راستے میں؟ جی اللہ کے راستے میں دیں گے۔ بات تو وہی ہو گئی نا، جی جی اور دینا ایک تو اور ہے۔ بات مجھے یاد آ گئی ذہن میں، شیعہ فقہا کیوں جرت نہیں کر رہے کہ وہ پیسے پر زکوٰۃ رکھیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں لوگ خمس بڑی مشکل سے دے رہے ہیں تو پیسہ بھی تو پیسہ ہے نا، اگر دینا وہ چاہیے نا خمس اللہ کے نہیں دے راستے رہے لوگ تو زکوٰۃ بھی رکھ دیں گے، تو یہ کہیں نہ ہو کہ وہ دونوں ہی نہ دیں۔ جی وہ کہتے ہیں پیسے پہ بھی پیسہ بھی تو پیسہ ہے نا، اس کو کیوں ہم نے نظر انداز کرنا ہے؟ وہ تو پیسہ تو اگر رکھ لو جتنا مرضی، پھر یہ تو نہیں نا کہ ایسے ہیرا پھیری نہ ہم کریں کہ پیسہ رکھ لیں کہ پیسے پہ تو زکوٰۃ نہیں یا زیور یہ وہ، تو بس اللہ کے راستے پہ دینا ہے تو ہم نے دینا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے راستے پہ دینا، اور پھر اس سے مال میں بڑھوتی آتی ہے، جی جی اس میں مال سے کے حوالے سے حفاظت ملتی ہے، مال برکت کو پڑتی ہے۔ جی جی اس پہ برکت پڑتی ہے، ہاں جی ہاں جی، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ جی جی شکریہ بہت اور بہت۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی جیسے یہ عشر کی آپ نے بات کی کہ یہ اگرچہ ہم سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقاصد فکر میں ہو رہا ہے، اس کو یعنی کہ یہ سیرت سے اہل تشیع مکتب فکر میں نہیں ہے اور اہل سنت میں ہے، اور یہ اجناس کا 10% پے کیا جاتا ہے، صحیح؟ 10واں حصہ جی 10واں حصہ، ہاں جی 10واں حصہ، جی 10واں حصہ آپ اس کو 10% نہیں کہیں گے، 10واں حصہ یہ 5واں آتا ہے 20%، یعنی آپ جو ہے آپ کے پاس اگر 100 ہے نا تو آپ نے 10 دینے ہیں اس میں سے، 10واں حصہ بن گیا تقریباً 10% ہی ہو گیا۔ 10% بن گیا، جی 10%۔ ہاں جی ٹھیک۔ جی جی عشر ہوتا ہے اہل سنت کے یہاں، اور وہ گندم پر لیتے ہیں، اور ضیاء الحق کے زمانے میں یہ چلا تھا تھوڑا، اس نے جب بینکوں سے زکوٰۃ کا کیا تھا تو اس کے جو تھے کارندے وہ جاتے تھے اپنا ذمہ داروں کے پاس اور وہاں سے گندم اکٹھی کرتے، کچھ عرصہ چلا پھر شاید نہیں چل سکا۔
اور اسی اس میں بنیاد ایک- پر اسی بنیاد پر کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نہیں ہوتی پیسوں پر، اور پھر زکوٰۃ میں نیت کی ضرورت ہے، اسی بنیاد پر شیعہ نے احتجاج کیا تھا، اور پھر ضیاء الحق نے مان لیا تھا، اور بینکوں سے جو شیعہ تھے ان کے پیسے نہیں کٹتے تھے. اور اس میں اکثر لوگ جی اکثر بینکوں میں لکھوا دیتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں. جی 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 وہ ہمارے ایک رشتہ دار کہہ رہے تھے نا، وہ ایک دفعہ زمانے میں بڑا دباؤ آیا شیعوں پر کہ جو بھی شیعہ ہوتا تھا وہ اس کو مارا جاتا تھا، شہید کر دیا تھا. لاہور میں بڑے بڑے شہر ہمارے رشتہ دار تھے سنے، وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی آپ کی باری بھی آ رہی ہے. تو اتفاق سے انہوں نے بینک میں بھی اپنا لکھوایا ہوا تھا نا کہ میں شیعہ ہوں. تو میں نے کہا نہیں، وہ بینک سے چیک کریں گے سپاہی صاحبہ والے کہ کون ہے شیعہ. جی جواد بھائی. جی قبلہ ایک شکریہ مزمن. ایک چھوٹا سا یہ اسی سلسلے میں ذرا میں نے کہا ٹاپک کیونکہ چل رہا ہے، چند ایک منٹ اگر آپ وضاحت فرما دیں. اگر انسان مطلب یہ نیت کرتا ہے کہ میں کسی کی چلو مدد کر دیتا ہوں، کسی غریب کی، سادات کی، کوئی دکان ڈال دی یا کوئی ایسا مطلب بڑی رقم اس کو دے دی، تو ہے کہ اس کو انسان اس سینس میں ڈال سکتا ہے کہ چلو میں نے 2 سال کا یا 3 سال کا یا اندازے سے خمس دے دیا یا تھوڑا سا اس کو مطلب پیمنٹ کر دیا اور اس کو بعد میں بندہ بیلنس میں کر لے اس طرح سے، اس کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عبادت بھی واجب ہونے سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے اس کو. مثلا ابھی جو ہے وہ زور کا ٹائم نہیں ہوا تو آپ ایڈوانس زور کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مالی واجبات بھی اس طرح ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی غریب سادات کو مدد کرتے ہیں، 1,00,000 2 لاکھ روپے سے دے دیتے ہیں قرضے کے عنوان سے. میں اس کو قرضہ دیتا ہوں تاکہ اس کا نظام صحیح چلے، اور جب آپ کی خمس کی ڈیٹ آتی ہے تو اس میں سے پھر نیت کرتے ہیں کہ میں نے قرضہ اس خمس کی مد میں معاف کر دیا. اس طرح آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ایڈوانس آپ خمس ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وجوب کی 2 شرطیں ہیں کہ جو بھی عبادت آپ پر واجب ہوتی ہے، چاہے مالی عبادت ہو چاہے جو ہے وہ جسمانی عبادت ہو، اس کی وجوب کی 2 شرطیں. ایک یہ ہے کہ آپ بالغ ہوں، دوسرا ہے کہ اس کے واجب ہونے کا وقت داخل ہو جائے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو فطرانہ ہے، جو آپ فطرانہ آپ دیتے ہیں رمضان کے اینڈ پر چاند کے دکھائی دینے کے بعد، وہ رمضان کے شروع میں آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ پر واجب ہی نہیں ہوا. لیکن اس نیت سے دے سکتے ہیں کہ آپ کو غریب کو دے دیں فطرانہ قرضے کی نیت سے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ حساب کر لیں فطرانہ. لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ قرضے کی، وہ غریب بیچارہ پہلے پریشان ہے اور پریشان ہو جائے کہ اس نے مجھے قرضہ دے کر اور پریشان کر دیا. جی پہلے سے غریب ہے، اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے تو مقروض بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. وہ مجھے کسی نے کہا نا کہ آپ جو ہے وہ چلائیں وہ ٹیکسی، اوبر ٹیکسی، تو وہ گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ نہ چلائیں وہ نا. یہاں پر ناروے کی شک میں لوگ تھے کہ چلائیں یا نہ چلائیں. تو مجھے ایک آدمی اصرار کر رہا تھا کہ آپ مولانا صاحب چلائیں، میری گاڑی لے لیں، یہ کریں وہ کریں. تو میں نے کہا ابھی بے روزگار ہوں نا، تو نہیں میں چاہتا ہوں بے روزگار ہی رہوں، مجرم نہ بن جاؤں، ساتھ 2 کام نہ ہو جائے. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہ گزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو بیان کیا، اسے قبول فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا پائی جاتی ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ناراضگی پائی جاتی ہے. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یاد رکھیے یہ التماس دعا جی. خدا حافظ. اللہ. جزاک اللہ خیر.